ईमान की बात आए तो फिर हम हर बंदे को उठा के सोना शुरू कर दें, वो लोग उनको कत्ल करना शुरू कर दें जिन्होंने पूछा। कौन सी बात हो गई थी कि लोग मुझे खुदा समझ बैठे थे कि उनकी घोड़ी जहां पाँव रखती थी तो वहां पे रेत में सब्जा निकल आता। आंखें बंद करके किसी बहरूपियत के पीछे तो नहीं चल पड़ेंगे, उनसे उनका जेवर कपड़े अच्छे उधार मांग रहे हैं, उनसे कहें दीन है, किसी गलत बंदे के पीछे चल पड़े तो ये जो बंदा इनको सब बात दिखाए उसके पीछे चले जाए। एक औरत पर पड़ी और आपको पसंद आ गई, जब कोई मामला पेश आएगा तो हम कुरान और सुन्नत की अपनी बेटियों के साथ हो गए, दीन है, किसी गलत बंदे के पीछे चल पड़े। हम पिछले जुम्मत मुबारक पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी और फिरौन के गर्क हो जाने के बाद और कौम मूसा अलैहिस्सलाम के निजात पा जाने के बाद जो आगे का मराहिल और सफर थे उस हवाले से हम बात कर रहे थे। हमने अपनी बात को उस मकाम पे खत्म किया था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए अल्लाह ताला की तरफ गए और पीछे उनकी कौम ने सामरी नाम के शख्स ने कौम के सोने को दबा कर उससे एक बिजली की शक्ल बनाकर कौम को बरगला लिया और इस बात पे लगा दिया कि यही माज़अल्लाह तुम्हारा मामूल और खुदा है। और वो आकबत नामदेश लोगों की एक अच्छी बड़ी तादाद उस बिछड़े की पूजा के पीछे लगे। माज़अल्लाह उस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह किया कि आपके पीछे आपकी कौम ने ये वाला मामला किया और फितने में गिरफ्तार हो गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दुख और जो गुस्सा था वो हमने बड़ी तफसील से पिछले जुम्मे पर बयान कर दिया और आपका अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ जो गुफ्तगू हुई उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपने फिर बात की सवाल का या सामरी तेरा क्या मामला है। यहाँ पर एक सवाल का गौर है, वो ये है कि सारी हरकत और फसाद की जो जड़ था वो सामरी था। बहुत काबिल गौर बात है नफ्सियाती एतबार से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो आते ही अपना गुस्सा किस पे निकाला, अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हालांकि जो फितना गर आदमी था वो तो हकीकत में वो सामरी था, लेकिन आप जानते हैं कि आपने आकर अपने भाई के मतलब यह है कि दाढ़ी को सर को पकड़ लिया और बड़े गुस्से का इजहार फरमाया उनके ऊपर। उन्होंने जब सारी सूरत हाल तफसील से रखी तो तब जाकर आपने सामरी से कहा सामरी तेरा क्या मामला है। इससे एक पैगाम हमारे सामने आता है। तीन फरीक थे, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, एक आपने उनके पीछे हजरत हारून को रहनुमा बनाया और तीसरा फरीक था सामरी जो शैतान और फितरत था। तो आपको जो असल दुख था वो अपनी कौम से था कि ये इतने भी तो बुद्धू नहीं होने चाहिए कि जो बंदा इनको सब बात दिखाए उसके पीछे चले जाए। इतना भी तो इंसान को ज़ईफ़ और इत्तेकाद नहीं होना चाहिए कि एक सोने से अपनी आंखों के सामने आपने भट्टी में सोना दबा के बिजली की शक्ल बना के सुराख रख के बां करवा दी। एक बांसुरी में से भी तो आवाज निकल आती है सुराखों से। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तुम उसे खुदा समझ बैठे थे। यानी एक तो असल जिम्मेदारी कौन की थी। कोई शख्स भी दुनिया के अंदर जब कोई नई बात नई सोच आती है तो उसको उसका तनकीदी जायजा लेना चाहिए कि ये बात ठीक है या गलत है। और खास तौर पे जब कोई किसी दीन के मानने वाला है, अगर हम अपनी बात करें, हमारे पास अल्लाह का कुरान है, हमारे पास मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है। हमारे सामने जब कोई मामला पेश आएगा तो हम कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करेंगे। हमारा फर्ज ये है
کہ یار یہ جو مسئلہ پیش آ گیا، یہ بندہ جو یہ کام کر کے دیکھ رہا ہے، ہم دیکھیں قرآن اٹھا کے کہ اللہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن میں نہیں ملا، ہم آقا کی سنت مطالعہ کو اٹھا کے دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آقا نے کیا کیا۔ ہمارے لیے جو بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کے بعد اگر معاملہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم امت کے اندر جو ائمہ ہیں، آقا کے صحابہ ہیں، اہل بیت کے اطہار ہیں، امت کے ائمہ ہیں، پھر ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیں گے، آنکھیں بند کر کے کسی بہروپیت کے پیچھے تو نہیں چل پڑیں گے۔ اتنی تو انسان کو سوچ سمجھ ہونی چاہیے۔ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے 4-5 روپے یا 4-500 کے مفادات کے لیے ہم مارکیٹ چھان مارتے ہیں، یا یہ چیز میں صحیح لے جاؤں، مہنگی نہ لے جاؤں، غلط نہ لے جاؤں، لیکن جب دین کی بات آئے، عقیدے کی بات آئے، ایمان کی بات آئے تو پھر ہم ہر بندے کو اٹھا کے سوچنا شروع کر دیں، ہر بندے کی بات کے پیچھے چل پڑے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور آج کے زمانے میں جس سوشل میڈیا کے فتنے کا ہم شکار ہیں، جہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ وہاں پر اپنا اپنا نظریہ نقطہ نظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں پر ہمیں سلیکٹو ہونا چاہیے۔ سلیکٹو کا معنی کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے جو فکر ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو عقیدہ اور ایمان ہے، اس کے حوالے سے سب سے اعلیٰ مستند بات کرنے والا کون ہے، ہم وہ 2-3 لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان سے سنیں۔ صحیح مسلم شریف کو اٹھائیے، صحیح مسلم کے مقدمہ میں حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دین کی بات کسی سے لوگ کو دیکھا کرو، دین کی بات بیان کرنے والا کون ہے؟ دین کی بات اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھا کے ریڈی پہ لے کر آ جائے گا، ہر بندہ اٹھا کے اسے لینا شروع کر دے۔ دیکھا کرو، کیونکہ یہ دین ہے، کسی غلط بندے کے پیچھے چل پڑے تو دین برباد ہو جائے گا تمہارا۔ اور جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ابھی ایران کے معاملے میں ہم جو تازہ خبریں پڑھ رہے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر جس نے فتنہ پیدا کیا اور ان کی قیادت کو پہلے حملے میں جس نے بڑھا دیا، وہ ایک عورت تھی جو مسلمان کا روپ دھار کر ان کی عورتوں کے اندر افسروں کی بیویوں کے ساتھ اس کے تعلقات سے بہنیں بنی ہوئی تھی، اور وہ ساری معلومات سے اٹھا کے اسرائیل پہنچا دی، اور پہلے ہی حملے میں وہ کی ساری طرف بنی۔ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کے اعتبار سے بھی کیئرفل ہونا چاہیے، اور اس سے کہیں زیادہ کیئرفل اپنے دین اور اپنے ایمان کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا دین کن سے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنی قوم میں ناراضگی کا اظہار کیا، پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، پھر رہبر سے پوچھا جائے گا، رہنما سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگ کیسے بھٹک گئے، آپ کے ہوتے ہوئے لوگ راستے سے کیسے ہٹ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، خلاصہ جس کا یہ تھا کہ اگر میں زیادہ سختی کرتا، میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھٹک گئے تھے، میرا کہنا نہیں مان رہے تھے، اگر میں سختی کرتا تو آپس میں کچھ تو خون ہو جاتا، اور پھر آپ کہتے کہ آپ نے قوم کو لڑا کیوں دیا، برباد کیوں دیا۔ اس لیے میں نے ہاتھ نرم رکھا، سمجھانے کی حد تک بات کی، لیکن میں نے پھر اس کے اوپر سخت ایکشن ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لیا، تاکہ اپنی قوم کے بھائیوں میں لڑائی شروع نہ ہو جائے اور تلواریں نہ نکلیں۔ آپ کو اپنے بھائی کی بات سمجھ آ گئی۔ اب آخر میں آپ نے فکر گھر سے کہا، تو بتا تیرا کیا مسئلہ تھا؟ کالا فما خطبو کا یا سامری، خطب معاملے کو کہتے ہیں، عام طور پہ نیگیٹو، جو پریشان کرنے والا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس کے لیے کہتے ہیں فما خطبو کا یا سامری، سامری تیرا کیا مسئلہ تھا، تو نے کیوں کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، مصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فلبستها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ وہ چیز دیکھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے وہ جو رسول تھا،
رسول سے مراد ہمارے مفسرین کرام نے جو عمومی طور پہ جو تفسیر مشہور ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جبرائیل امین ایک گھوڑی پر بیٹھ کر آئے تھے، اس گھوڑی کو انہوں نے آگے لگایا تو اس کے پیچھے فرعون کا لشکر اور اس کا گھوڑا دوڑ کر پیچھے چل پڑے، دریا میں کود گئے تھے۔ جبرائیل امین نے یہ ایک چال چلی تھی ان کے لشکر کو دریا میں چلوانے کے لیے۔ تو وہ سامری یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی تھی تو وہاں پہ ریت میں سبزہ نکل آتا، اللہ کے فرشتے کی ایک وہ سواری تھی تو نیچے سے سبزہ نکل آتا، میں نے وہاں کی پٹی اٹھا لی۔ اب جب ان لوگوں کا زیور آیا اور دبایا گیا تو میں نے وہ مٹی اس کے اندر ڈال دی، اس کے اندر باقی آواز آنا شروع ہو گئی اور زندگی پیدا ہو گئی۔ اب یہ اس نے ایک تعبیر دی اور ایک فریب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ مسئلہ یہ ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہے جس کو میں پچھلی دفعہ کھول نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر قوم کے زیوروں کا بوجھ لادا گیا، ہم نے اس زیور کو اٹھا کے ڈال دیا تھا، اور اسی طرح سامری نے بھی وہی کام کیا تھا، پھر اس زیور سے اس نے یہ چیز بنائی۔ اب ہمارے اوپر زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا، ایک غلط فہمی ہے میں جس کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری تفسیر کی کتابوں میں یہ باتیں آ گئی، اس لیے بتانا ضروری ہو گیا۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہ لکھ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلنے لگے تھے اور آپ کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ نکلے مصر سے، تو آپ نے اپنی قوم کے بڑوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ فرعونیوں کے پاس وہ جو گھروں میں ہمارے بندے کام کرتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، ان سے ان کا زیور کپڑے اچھے ادھار مانگ لیں، ان سے کہیں گی ہمارا کوئی فنکشن ہے، ہمیں زیور چاہیے عاریتاً، ہم یوز کر کے آپ کو دے دیں گے، کپڑے مانگ لیں، زیور قیمتی چیزیں مانگ لیں، اور پھر اگلے دن ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو کافروں کا بھاگ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ اب یہ والی جو بات ہے یہ ٹوٹل ہمارے دین کی روح کے خلاف ہے، مگر ہماری تفسیر میں نہیں آئی کہاں سے؟ قرآن نے کہیں نہیں کہی یہ بات، میرے آقا نے کوئی ایک حدیث پاک اس پر نہیں ہے جس میں یہ بات آئی ہوئی ہو۔ پھر مفسرین کہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ تورات اور انجیل سے اٹھا کے لے آئے۔ یہ بات یہودیوں نے لکھی ہوئی اپنی کتاب۔ اب تورات اور انجیل کتاب تو اللہ کی ہے، مگر خدا فرماتا ہے اس میں لوگوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی ہے۔ آپ یہود کے بارے میں اندازہ لگائیے، میں صرف اس لیے کہ تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہود نے تورات میں یہ لکھ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ ایک عورت پر پڑی اور آپ کو پسند آ گئی تو آپ نے اس کے شوہر کو میدان جنگ میں بھجوا دیا تاکہ وہ باہر جائے پیچھے نکاح کرنے کا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے؟ یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے باتیں کہ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کی گئی۔ اس سے بڑھ کر گھٹیا بات یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اپنی قوم سے تو آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو آپ نے کہا میری نسل ختم نہ ہو جائے، آپ معاذ اللہ استغفر اللہ نہ کرے کفر نہ باشد، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو گئے اور وہاں سے اولاد پیدا ہو گئی۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ باتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور نبیوں کے بارے میں جس قوم کا عقیدہ نبیوں کے بارے میں یہ ہو، ان سے پھر یہ سمجھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بڑوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ زیور مانگ لو ان سے، تو اس طرح ہم کافروں کو جو ہے ان سے بات لے کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ٹھگوں کا کام ہے یا کسی اللہ کے نیک بندے کا کام ہے؟ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بدقسمتی سے ہماری تفسیروں کے اندر آیات کی وضاحت کے لیے ہمارے علماء سب کچھ لکھ دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں۔ شاید 400 سال 600 سال پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ سمجھدار ہیں، لوگ اس میں سے چن لیں گے اچھی بات کون سی ہے، صحیح کون سی، غلط کون سی ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا یہاں تو قوم دین سے ویسے ہی دور ہو چکی ہوگی، یہ کہاں سے چنیں گے؟ ان کے اندر کہاں سے اتنا احساس ہوگا کہ ہم کیا چنیں، کیا ٹھیک لکھا ہے کیا غلط لکھا ہے اس کے اندر؟ تو سب کچھ جو جمع کر دیا گیا ہے اس میں سے کھنگالنے کی ضرورت ہے، کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تورات اور انجیل سے جب کوئی بات آئے تو اس کو چیک کیا کرو، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قبول کر لو، وہ اللہ کی بات ہوگی، اگر قرآن سنت کے خلاف ہے تو وہ رد کر دو، وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے لیے معیار ہے جو دیا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پیچھے ایک درس دیتے ہوئے بتایا تھا کہ یہود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کسی سے اگر کچھ ادھار لے لے تو واپس نہیں کرتا جب تک کہ سر پہ کھڑے ہو کر اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کیونکہ ان کے دین اور ایمان میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو ہمارے دین کے علاوہ لوگ ہیں ان پڑھ، ان کے مال کو ٹھگ لینا، لوٹ لینا، لے جانا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اپنے لوگوں کو نہیں چھیڑنا، غیروں کو جو لوٹنا ہے لوٹ لو۔ اور پھر اس وجہ سے آپ جانتے ہیں میں نے اس کو رد کیا تھا کہ کوئی مسلمان غیر مسلم ملک کے اندر ہے، وہاں جا کر جھوٹ سے، فریب سے، ان کے افراد سے یا حکومتوں سے اگر کوئی فنڈ لیتا ہے اور یہ سمجھے کہ میں نے تو کافروں کے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہے، قطعاً یہ دینی بات نہیں ہے، غیر اسلامی بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے۔ کسی کافر کو یا کافر حکومت سے بد اخلاقی کر کے دھوکہ دے کر ہم مال لوٹ کے آئیں گے تو اسلام کی نیک نامی کر کے آئیں گے یا بدنامی کر کے آئیں گے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق اور کردار، ہمارے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کیا تھی؟ صداقت تھی، وہ لوگ سچ بولنے والے تھے۔ میرے آقا کی پہچان امانت تھی، میرے مصطفیٰ امانت دار تھے۔ لوگوں کے مال، کافر ہو کر بھی لوگ اپنا مال امانت کے طور پر میرے مصطفیٰ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور جب کافروں کے تلواروں کے سائے میں وہ جان کے دشمن ہو گئے تھے، مارنے کے لیے کھڑے تھے، حضور وہاں سے نکل کے مدینہ گئے تھے تو حضرت علی کو کیوں چھوڑ کر گئے تھے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر نہیں جانا؟ ہم خود دین کے ماننے والے لوگ، اور ہم چوری کو، دھوکہ بازی کو اور فرار کو کہیں کہ جائز ہے، کافروں کے ساتھ جل جائے گا، یہ قدم اسلام کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ حالی نہیں بتا تو یہود نے ان کے بارے میں یہ باتیں جو لکھی گئی ہیں اور آ گئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ایسی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ لازماً لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے چیزیں ڈالی ہیں اور گھڑ کے ڈالی ہیں۔ جب آپ نے پوچھا سامری سے کہ تو نے کیا کیا، اس نے یہ وجہ بتائی کہ ایسے ہم نے جو قوم کے پاس زیور تھا، اچھا وہ زیور جو ہے وہ ان کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرعونی لشکر جو اللہ نے ان کے سامنے ڈبویا تھا، اس زمانے میں مرد بھی اور امیر لوگ بھی اپنی دولت کے اظہار کے لیے سونے کے کنگن پہنتے تھے، مرد بھی۔ کیا آپ نے حدیث پاک نہیں سنی جب آقا نے سراقہ سے کہا تھا سراقہ اس دن تیری شان کا عالم کیا ہوگا جب کیسر کے جو کنگن ہے وہ تیرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے؟ اس کا مطلب مرد بھی اس زمانے میں سونا پہنا کرتے تھے۔ وہ جب ڈوب گئے اور ان کی لاشیں باہر نکلی تو ان کے پاس جو سونا تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ ایک روایت یہ آئی ہوئی، کچھ ان کا اپنا ہوگا، کچھ اس وقت جو سمندر سے ڈوبے لوگ تھے ان کا زیور جو باہر اچھال پھینکا سمندر نے وہ اٹھا لیا۔ اب وہ انہوں نے سامری نے یہ کہا کہ یار یہ تم زیور لے کے پتہ نہیں ہم نے کتنا سفر کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کیسے سنبھالو گے؟ اس کو دبا دو، میں سونے کی ڈلیاں تمہیں بنا دیتا ہوں، سونے کی ڈلیاں، تاکہ تم بہت طرح سیف ہو جائے گا۔ آپ کا جتنا جتنا سونا ہے اس کا اندازہ لگاتے جاؤ، جب اپنے اصل وطن پہنچیں گے جہاں ٹھہراؤ ہوگا وہاں ہم تمہاری مقدار کے مطابق ڈلیاں میں سونے کی دے دیں گے، آج تم پھر تو اپنا بنانے کا دل کرانا۔ اس طرح کی کوئی بات مفسرین کرام نے بعد میں ذکر کی ہے اور یہ بات سمجھ آتی ہے اور دماغ اس کو قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے یہ کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، نکل جاؤ جہاں سے۔ تم چاہتے تھے کہ میں لوگوں کے اندر اپنا نام بناؤں، اپنا مقام بناؤں، انہیں ایک نئی پہچان کو حضرت موسیٰ کے مقابلے۔ اب اللہ تمہیں سزا یہ دے رہا ہے، تمہیں اللہ ایسے مرض میں گرفتار کرے گا کہ لوگ بھی تم سے دور بھاگیں گے اور تم بھی کہتے رہو گے مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، تم بھی یہ کہتے رہو گے۔ اور اللہ نے اس کو پور کا مرض لگا، بدصورت ہو گیا، جسم اس کا پھول گیا، جو اس کو ٹچ کرتا تھا ظاہر ہے وبائی بیماری تھی، جو ٹچ کرتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ اب ایسے بندے کا کیا ہوتا ہے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں، وہ لوگوں سے بھاگتا ہے، کہتے مجھے نہ چھونا، بتا بیمار ہو جاؤ گے، کہا یہ تیری دنیا میں سزا ہے،
اور آخرت میں جو اللہ سزا دے گا وہ تو بڑی دردناک ہوگی دے گا جس نے قوم کے اندر فتنہ پیدا کیا۔ اب آگے سنیے، آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ لوگوں، اب میں جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اس بچڑے کو پوجنے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ ظلم کیا تھا؟ یہ شرک تھا، تم نے شرک والا ظلم کیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں سب سے بڑا کوئی ظلم ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تم نے بچڑے کی پوجا کر کے یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ جانتے ہو کیا کرو تم؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور اللہ نے ان کی توبہ کے لیے جو پروسیجر بنایا، انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ فرمایا پروسیجر یہ ہے کہ تم میں سے جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو 12 قبیلے ہیں ہر قبیلے کے لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک لائن میں وہ لوگ جنہوں نے پوجا کی، دوسرے لائن میں وہ لوگ جنہوں نے پوجا نہیں کی اور منع کرتے رہے، وہ لوگ ان کو قتل کرنا شروع کر دیں جنہوں نے پوجا کی۔ تب جا کر اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہ ان کے لیے توبہ تھی کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور بچڑے کی پوجا کی ہے، قرآن الفاظ سنیے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور ان اپنوں کو قتل کرنا شروع کرو۔ یہ وہ سزا ہمارے یہاں بھی ہے، یہ سزا ہے کہ یہ ہماری سزا کی ہے۔ کیا آپ نہیں پتا جو دین چھوڑ جائے اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد اگر توبہ نہ کرے تو وہی مرتد ہوتا ہے۔ دین جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، اسے تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کیا جاتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، دین کو سمجھ جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو چھوڑتا ہے، گستاخی کرتا ہے، کوئی بے حیائی کو بدتمیزی کرتا ہے دین کی تعلیمات کے ساتھ، تو ایسے بندے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی بات علمی طور پر مغالطہ لگ گیا ہے تو علماء بیٹھ کر میں سمجھائیں گے، تم توبہ کر کے واپس آ جاؤ اسلام میں، پھر کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر سمجھنے کے باوجود بھی تم اس حرکت پر قائم ہو تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو ان پہ نافذ کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ۔ آپ نے بتا اور کہا جاتا ہے روایات میں ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو مار دیا گیا اس جرم کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی کی ہے۔ پچھلے اب یہ فرق دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے اور ہمیں نبی رحمت عطا فرمائے ہے جنہیں رحمت کو للعالمین بنایا گیا۔ پچھلی قوموں کے اندر جب کوئی مجرم کوئی چوری کرتا تھا، کوئی زناکار ہوتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے پر حتیٰ کے بعض کہتے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں حرکت کرنے والا بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت کے بھرم اور حیا کو دنیا میں قائم رکھا اور معاملات کی پردہ پوشی کی چھپائے رکھا اور کہا کہ اگر تم دل سے سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تمہیں ایسے کر دے گا جیسے تم ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر ہے۔ لیکن ہاں اگر ایسا جرم کیا جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی چوری کی ہے، اب اس کا توبہ یہ نہیں کہ اللہ مجھے توبہ کر دیا، لوگوں کا لاکھ روپے ختم، ایسا نہیں ہے۔ وہاں تلافی کرنی پڑے، وہاں آپ نے جس کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بڑی ہوئی، باری تعالیٰ ہماری قوم مٹ جائے گی، 70,000 بندہ مارا گیا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ جو مارے جا رہے ہیں میں ان کو شہید کا درجہ دے دوں گا جنہوں نے سچے دل سے توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا، میں ان کو شہید کا درجہ دے دوں، اور جو بچ گئے ہیں میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے پھر ان پر یہ رحم کھایا اور ان کے لیے آگے زندگی کا سامان پیدا کیا۔
اس کے بعد قوم بنی اسرائیل نے جو مختلف معاملات کیے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس موضوع کو اب سمیٹیں اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ چونکہ محرم کی یکم ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی، ابتدا تو ہم حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اس پر بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا اور آقا کی اہل بیت اطہار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے بات کا آغاز کریں گے۔ مگر چند باتیں میں چاہتا ہوں جو متفرق قرآن نے ان کے بارے میں کی ہیں ان کی طرف میں آج اشارہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کا اور بنی اسرائیل کا ہمارے سامنے تفصیلی تجزیہ اور اتنی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات بیان کیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ آقا کے زمانے میں اور قیامت تک مسلمانوں کا واسطہ بڑھتا رہے گا یہود کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا عرب ہے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے، اور اب اس وقت جو ایران کے ساتھ معاملہ ہے وہ واسطہ پڑ رہا ہے، اور اب پوری دنیا کے اندر معیشت یہودیوں کی قبضے کے اندر ہے اور مسلمانوں کو ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی عادتیں بتائیں، ان کی خصلتیں بتائیں، ان کی فطرت بتائی تاکہ ہم سمجھیں اس قوم کو کہ ان کے اندر اپروچ کیا ہے، ان کے سوچنے کا انداز کیا ہے۔ اور ایک بات اللہ نے فیصلہ پر بتا دی، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی مکرم اور میرے پیغمبر کے ماننے والوں سن لو، یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم جو مرضی کر لو یہ کبھی تم سے دل سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ چلو۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے پر، ہمارے کلمہ پڑھنے پر، ہمارے دین کا نام لینے پر ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ نتیجہ ہمیں اللہ پاک نے دیا، اور قرآن مجید نے ہمیں بار بار کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی اپنے دلی یارانہ نہ گانٹھو۔ جو دنیاوی تعلق ہے، رکھ رکھاؤ ہے، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ جو ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، ہم دنیا میں ان کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن انہیں اپنا جگری یار بنانا، ان سے اپنے دل کے گہرے تعلق رکھنا، مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اپنی دوستیاں بنانا، یہ طریقہ میرے خدا کو کبھی پسند نہیں، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں ایمان کے رشتے سے بھائی بھائی بنایا، مسلمانوں کو دین کے رشتے سے بھائی بھائی بنایا۔ ہماری تباہی دنیا کے اندر، ہماری جو ہلاکت اور بربادی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ یارانہ بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی بجائے، مسلمانوں کو ایک کرنے کی بجائے، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی بجائے کوئی ہم میں سے رشیا کے ساتھ جڑ گیا، کوئی امریکہ کے ساتھ جڑ گیا، کسی نے کسی کو اپنا بھائی باپ بنا لیا، کسی نے کسی کو بنا لیا۔ اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کبھی سلام کرنا اونچا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی مسلمانوں کو عزت نہیں مل سکتی ہے جب تک یہ روش اور یہ طریقہ کار رکھا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کی جو روح ہے اسے سمجھنے اور آقا نامدار کے طریقے پہ چل کر دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔